बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को, पारस अहमद शेख की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाउ न्यूज़ के प्रोग्राम सब रंग में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरे प्रोग्राम में जिस शख्सियत को बतौर मेहमान मैंने दावत दी है, बिलाशुबा वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं, लेकिन रस्मी सा तारुफ उनका ये है। जनाब मारूफ पार्लियामेंटेरियन जनाब एम हमजा मरहूम के साहबजादे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर NA 105 से हैं। मेरी मुराद जनाब उसामा हमजा साहब हैं। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के मेरे प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शी। सर जैसा कि आप टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अभी मौजूदा सूरत हाल में पंजाब असम्बली के इलेक्शंस और KPK के इलेक्शंस की दौड़ा दौड़ चल रहा है, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है और कानूनी और आइनी तौर पे जिस चीज़ की ज़रूरत है कि असम्बली को तहलील होने के 90 दिन के बाद इलेक्शन कराने ज़रूरी हैं जी, लेकिन वो तो आप जानते ही हैं कि जो डिले टैक्टिस हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से, PDM की जमातों की तरफ से और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हैं। और अगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कैफियत है ये सिर्फ PTI की नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है कि फौरी इलेक्शन, और उसके लिए हमने तो एक बाकायदा हमारी पार्टी ने एक मुहिम भी चलाई कि हम अवामी जो इक़्तिदार है पंजाब का और KPK का, इसको फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएं और अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार मुंतकिल किया जाए। बाकी रह गई बात जनरल इलेक्शन की, अगर वो असम्बलियाँ तोड़ते हैं, कौमी असम्बली और बाकी 2 सूबाई असम्बलियाँ, और मैं समझता हूँ अगर उन जो इक़्तिदार में लोग बैठे हैं उनमें वो अक्ल शऊर का थोड़ा सा भी माता है तो उनको वक़्त की आवाज़ और जो कौम के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको समझते हुए फौरी तौर पे इलेक्शन करवाने चाहिए। तो जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त पूरा अरूज है, अवाम की उमंगों के मुताबिक वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब दोबारा बरस इक़्तिदार आएँ, लेकिन गोजरा की सियासत में तहरीक इंसाफ के काफ़ी धड़ाबंदियाँ बन चुकी हैं। आप भी एक पैनल से जिस तरह के ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पैनल में चौधरी असदुज़्ज़मान चीमा साहब हैं, इधर से एहसन हसन गुज्जर साहब हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से यहाँ पे पैनल इसके बरक्स बनता है, तो तब सिचुएशन कैसी होगी? देखिए, खान साहब ने पहले भी ऐलान किया और इस वक्त वो इस प्रोसेस के अंदर लगे भी हुए हैं कि मैं जितने भी टिकट दूंगा इस दफ़ा मैं खुद इंटरव्यू करूँगा जी, और हम एक चीज़ को मैं समझता हूँ कि कलेक्टिव विजडम, एक इज्तिमाई शऊर के साथ सोचते हुए मेरे कायद का जो फैसला होगा वो आमन्ना व सदकना। तो लेकिन हमारा तो एक सीधा सा बात है कि हम एक माफिया जो पूरे मुल्क के अंदर जिनको अरसा दराज से कौम और हमारी मुल्क का खून चूस रहे हैं, एक वो माफिया जो हमारे शहर में बैठा है, अगर कोई चेहरा बदल के आ गया है जी। तो मैं नहीं समझता वो कल को उनसे को हमें भले की उम्मीद है। बहरहाल लेकिन कलेक्टिव विजडम के तहत जो भी खान साहब का फैसला होगा वो कबूल करेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर करते हुए अवाम की मांगों के मुताबिक पूछूं कि अगर बिलाल वड़ैच साहब PP 118 से इलेक्शन के टिकट ले आते हैं, तो क्या आप उनके साथ अलायंस से इलेक्शन लड़ेंगे? शेख साहब, बात ये है कि किसी चीज़ किसी नतीजे पे पहुंचने से पहले हमें देखना पड़ता है कि कोई फ़र्द या कोई ग्रोह उसका माजी में क्या रवैया रहा है। जी। ये वो लोग हैं जिन्होंने बार बार, एक बार नहीं, हमारा शहर का बच्चा बच्चा जानता है, जो बालग और सियासी वर्कर हैं, जो शऊर वाले लोग हैं, उनको पता है कि इनका क्या मकसद है। ये तो PTI में तब आए हैं जब PTI एक सामने दीवार पे लिखा नज़र आ रहा है कि PTI आ रही है, तो हम तो शऊरी तौर पे इस पार्टी के साथ हैं। जैसा कि अभी तरक्याती कामों की तरफ थोड़ा गोजरे की तरफ आ जाते हैं, सिविल क्लब चौक में एक तख्ती लगी है, काफ़ी फंड मंजूर हुए, वज़ीर बल्दियात महमूद रशीद साहब भी आए, लेकिन काम कहीं होता नज़र नहीं आया। उसकी वजूहात क्या हैं? पारस भाई, ये तकरीबन 2016 या 17 के ये फंड्स मंजूर हैं जी, और ये जो
جو ہمارے شہر کو جو پنجاب کے دوسرے 17 شہر ہیں جو آبادی کے لحاظ سے ایک طرح سے اس کیٹیگری پہ فال کرتے تھے، ان کے ساتھ یہ فنڈز ان کو 182 کروڑ کے لگ بھگ یہ فنڈز جو منظور ہوئے، اس کے کچھ فیزز تھیں جی اصل میں۔ یہ جو جتنے بھی ایسے کام ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک اسٹڈی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ان کی ایویلیویشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے وہ ٹینڈرنگ کا کام۔ بدقسمتی سے یہ اس کا فیز 1 کا جو کام تھا وہ ہوا، جس میں ہمارے جو پرانے کو نظام کی کو درستگی کی گئی، پھر اس کے بعد پرچیز آف مشینری کا کام وہ بھی کافی تاخیر سے ہوا۔ یہ پچھلے سال نومبر میں یہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے لیے کام تیزی سے ہوگا، اور ہو بھی رہا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے بھی ہاتھ پاؤں کسی نے نہیں باندھے ہوئے۔ یہ اصل میں اس کے یہ جو ورلڈ بینک فنڈڈ ہے، یہ ایسے کام نہیں ہے کہ جس طرح سے باقی کام ہو جائیں، ان کے لیے کوئی باقاعدہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس کے اندر سے انالیسز اور اس کی کیلکولیشن اس کے بعد یہ کام ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ہماری وقت کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کچھ ایسے کام ہونے چاہیے، کچھ ایسے فیزز ہونے چاہیے کہ ہمیں ان کاموں کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے کچھ اگر تھرڈ پارٹی ایویلیویشن یا باقی دوسرے کام اگر ان کے اندر تھوڑی سی نرمی کی گنجائش نکلتی ہے، میرا خیال پھر بھی یہ کار گزرنے چاہیے، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے، اور جو سڑکات اور جو چیزیں اس کی وجہ سے شہری جن مصائب کا شکار ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان سڑکوں کو اور ان جگہوں کو یا ان کاموں کو جو کہ اس پروجیکٹ کے ساتھ منسلک ہیں وہاں پہ کوئی اور بھی کام نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ آپ ایک عوامی لیڈر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ کی نظر میں گوجرا کے حقیقی مسائل کیا ہیں؟ گوجرا ایک ابھرتا ہوا شہر ہے۔ 60s میں ہمارا شہر جو بڑے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بہت صاف ستھرا اور صفائی کے اعتبار سے، صحت کی سہولتوں کے اعتبار سے، آبادی کم ہونے کی وجہ سے وسائل بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر محسوس ہوتا تھا کہ کام مینج ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ پچھلے جو آپ کہہ لیں کہ 80 کی دہائی، 70 کی دہائی، 80 کی دہائی، 90، پھر یہ آن گوئنگ جتنے بھی کام ہیں، اس میں ہمارے شہر کا کوئی ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کوئی ماسٹر پلان ہے۔ کسی جگہ پہ جو ترقیاتی کام ہیں ان کی ایگزیکیوشن اس بھدے طریقے سے کی گئی ہے کہ آپ ابھی بھی دیکھ لیں جو کام آج سے 5 سال پہلے ہوئے، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ پینسرا روڈ ہے۔ پینسرا روڈ یہ 1997 میں بنی اور 2017 تک بہترین چلتی رہی۔ یہ میرے والد گرامی تھے ان دنوں ایم این اے، حاجی ربانی صاحب تھے، اور ہم خود اس کی کوالٹی کو چیک کرتے تھے۔ وہ 20 سال کے بعد وہ سڑک 2017 کے اندر اگر بہت بڑی لاگت کے ساتھ بنی بھی ہے تو اب یہ آج اس کی حالت دیکھیں جا کے، وہ میرا خیال ہے وہ جو پہلی سڑک تھی وہ بہتر تھی۔ اس کے اوپر یہ سفر کرنا اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنے والی باتیں ہیں، اور ہے بھی ایسے لوگ روز اس کے اوپر جو سفر کرتے ہیں وہ اس آزمائش سے گزرتے ہیں۔ کیا چیز ہے؟ ایک مس مینجمنٹ اور کرپشن۔ وہ جو 2017 میں پینسرا روڈ بنی ہے یہ کرپشن بولتی ہے وہاں پہ جو گھڑے ہیں، یہ مس مینجمنٹ بولتی ہے، یہ خرابیاں بولتی ہیں۔ یہ بدقسمتی سے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ خود ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ٹھیکیدار بنا دیتے ہیں، اور ان کے کمیشن کے چکر اور ان کی جو گندگی ہیں وہ ساری ارد گرد نظر آ رہی ہیں۔ گوجرا سچی بات ہے صفائی کے لحاظ سے اس وقت، اور یہ
وسائل اس کے مواصلات کے جو ہیں ان کے اعتبار سے اور باقی تعلیمی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اس کے اندر کام کی ضرورت ہے اس کے لیے ایک تو ول پاور چاہیے اور دوسرا اخلاص اور تندہی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے شہر میں ان تینوں چیزوں کا فقدان نظر آتا ہے۔ ہمارے اگر جو انگوٹھا چھاپ اور میٹرک پاس اگر ایم پی ایم این اے اگر پی ایچ ڈیوں کے اور کالجز کے فیصلے کریں گے تو یہی نتیجے نکلیں گے سارے۔ اسامہ صاحب، آپ نے الیکشن لڑا ایم این اے کا، کانٹے دار مقابلہ ہوا، کیا کمی محسوس کرتے ہیں ایز اے اسامہ حمزہ کہ الیکشن جیت نہیں سکے؟ دیکھیں، میں کوئی نہ تو اتنا میرا بہت بڑا نام ہے، میں تو ایک عام سیاسی کارکن ہوں۔ الحمدللہ ایک خواہش کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنایا جائے۔ میرے والد محترم 60s کے اندر جس سوچ کے ساتھ اور کرپشن کے خلاف محاذ اور صاف ستھری سیاست کا انہوں نے بیڑا اٹھایا، میں اسی چیز کا میں نے بھی علم اٹھایا، اور الحمدللہ وہ یہی باتیں اس وقت بھی کرتے تھے جو آج میرے لیڈر عمران خان نے کی ہیں۔ اور اس وقت عمران خان کا نام میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی وہ علامت بن چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پچھلا دور گزرا ہے اس کی کوتاہیوں سے، اس کی کامیابیوں سے اور باقی چیزوں کا انالیسس کرتے ہوئے آئندہ دور جو ہوگا، جو کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کا عروج کا دور ہے، انشاءاللہ ہم ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ باقی میری رہی کامیابی اور ناکامی، بے شمار ایسے مسائل ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وقتی طور پہ آپ کو ناکامی مل جاتی ہے، لیکن وہ بندے کو اپنی کامیابیوں سے زیادہ اپنی ناکامیوں سے سبق ملتا ہے۔ ہمیں بہت بڑا ایک لیسن ملتا ہے، اور میں نے وہ جو سیکھے ہیں لیسن، اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے ضروری ہے کہ آئندہ اگر اس میدان میں اترتا ہوں تو ان چیزوں کو ہم ایڈریس کر سکیں۔ جی، جیسے کہ اب الیکشنز کا ٹائم آ چکا ہے، الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، آپ کے پینل کی گوجرا کے لیے ترجیحات کیا ہوں گی؟ ہمارے پینل کی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی کی ترجیحات وہی ہمارے پینل کی ترجیحات ہیں۔ جی، ایک ابھرتا ہوا پاکستان، ایک ترقی کرتا پاکستان، وسائل سے مالا مال پاکستان، اور ایسا گوجرا جس کے اندر لوٹ کھسوٹ اور دھونس دھاندلی اور بدماشی کا کلچر نہ ہو۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کے لیے کچھ کر سکے تو یہ میرے لیے اور ہمارے باقی سارے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے بہت سعادت کی باعث ہو۔ اسامہ صاحب، ایم حمزہ صاحب سینیٹر رہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین رہے، لاستداد بعد ایم این اے رہے، وہ سائیکل پر سفر کرتے تھے، بڑی سادگی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ آپ بھی انسی نقش قدم پر چل رہے ہیں، تاکہ ہمارے گوجرا میں اور دوسرے علاقوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ایم این اے ایم پی ایس کا ایک لاہو لشکر ہوتا ہے، گن مین ساتھ ہوتے ہیں، گاڑیوں کی قطار ہوتی ہیں، آپ میں ایسا کچھ نہیں دیکھا جاتا، اس کی کیا وجہ؟ الحمدللہ انسان کو ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دو چہرے نہیں ہونے چاہیے، جیسا وہ ہے ویسا ہی پورٹرے کرے۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی ضرورت کس چیز کے لیے؟ میں آپ کو پیچھے ماضی میں لے جاتا ہوں۔ جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور چل رہا تھا، کوئی باہر سے کوئی اجمی آیا، اس نے خواہش ظاہر کی مدینہ کی آ کے کہ میں آپ کے خلیفہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جی، تو وہ جو ساتھ تھے انہوں نے کہا وہ جو بزرگ آ رہے ہیں یہ ہمارے خلیفہ وقت ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے جب وہ ملے، انہوں نے پوچھا جی آپ کی حفاظت کو ہٹو بچوں کی کوئی سزائیں نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اگر میں اپنی رکھوالی کروں گا تو قوم کی دیکھ بھال کون کرے گا، سیکورٹی کون دے گا انہیں؟ اصل میں یہ
موت زندگی کی سب سے بڑی محافظ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول بھی ہے. اور جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، یہ مجھے آپ سب کو پتہ ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ چیزیں یہی ہیں جو آپ پاکستان کو تنزلی کی طرف لے کے گئی ہیں. ایم این ایز ایم پی ایز کے اثاثے بڑھتے جاتے ہیں، عام آدمی کے لیے جینا مشکل ہوتا جاتا ہے. یہ ایک طرح سے آپس میں ضد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے. اسلحے کی نمائش اور بدماشی کلچر اور اس طرح سے لاؤ لشکر لے کے گھومنا، یہ کوئی مستحسن کام نہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں. کوئی بھی ذی شعور اس کو بہتر نہیں جانتا. کیمراز از آن سر، اپنے ووٹرز کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس میں جو گوجرے کے، ہمارے شہر کے، دیہات کے جو ہمارے احباب ہیں، ان سے یہی گزارش کہ پابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، کہ ہم نے آج سے تقریباً 9 سال پہلے جس سفر کا آغاز کیا تھا 2014 میں، جب دھرنے کے دوران پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوئے تھے، تو ایک اس شعور کے ساتھ آئے تھے کہ ہم نے اس پاکستان کا آج بھی ٹھیک کرنا ہے اور اس کو ترقی کی منزلوں پہ پہنچانا ہے. اور اس کے لیے پوری قوم جدوجہد کر رہی ہے عمران خان کی قیادت میں. اور انشاءاللہ میں دعا گو بھی ہوں اور یہ خواہش بھی ہے کہ اللہ اس کو کامیابی سے ہمکنار کرے. آمین. سر، ناؤ نیوز کے پروگرام سب رنگ میں آپ موجود ہیں، کیا فیلنگس ہیں؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. آپ جو اخبار نویس ہیں جی، یہ معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں. صحیح چیز کی عکاسی کریں، برائیوں کو بے نقاب کریں، اچھائیوں کے لیے کوشش کریں. ادفع باللتی احسن، بدی کو اچھائی کے ساتھ بدلنے کی کوشش جو ہے وہ آپ کے ذمہ بھی ہے. آپ ایک ریاست کا چوتھا پایا ہیں آپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ قوم کی اصلاح اور اس کی درستگی کریں. اسی کے ساتھ میں اسامہ حمزہ صاحب کو شکریہ ادا کروں گا. ہمارے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ڈیٹیل آپ کی اسکرین پر موجود ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان پارس احمد شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.